बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ौक़ हफ़ीज़ के साथ प्रोफेसर मोहम्मद हफ़ीज़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आपके पास ये प्रोग्राम लाने का एक स्पेसिफिक मकसद है कि आप तक हम तलीमात इस्लामिया कुरान मजीद की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, सहाबा इकराम की ज़िंदगी के को सामने रखते हुए, अहले बैत की ज़िंदगी को सामने रखते हुए तलीमात इस्लामिया आप तक पहुँचाना। और हमारा ये प्रोग्राम मल्टी डिमेंशनल है। इसमें आपको इस्लामी तालीमात के प्रोग्राम भी मिलेंगे, इसमें आपको मेरे आका के सना खान जो हैं, आका के जो नाते हैं वो भी सुनने के लिए मिलेंगी, सहाबा की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो भी सुनने में मिलेंगे। और इसके अलावा आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो शायरी के प्रोग्राम वो भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ उलमा के लेक्चर्स और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे जो देखने और सुनने में मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्विज़ कंपटीशंस भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। वो क्विज़ कंपटीशंस इस्लामिक भी होंगे, नातों का मुकाबला भी होगा। इसके साथ साथ जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इस लिहाज से भी कंपटीशंस होंगे। तो हम आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि सबसे पहली बात जो हमें इस्लाम की तालीमात को समझने में हेल्प मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जदीद जो अलूम हैं उसके लिए डिफरेंट जो है वो इसको इंटरेस्टिंग बना के इंशाल्लाह हम आपके पास लेके आएंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुआ करेंगे मारूफ आलम दीन, उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम, आका के सना खान और माहिर तालीम। और इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें और भी होगी कि हम अपने जो इलाका के जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करेंगे। वो भी अपने जो उनकी कोशिशें हैं वो अपने इलाका के लिए जो कर रहे हैं वो अपनी काविशें यहाँ पे शेयर करेंगे और अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नेक मकसद में कामयाब और कामरान फरमाए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अलामा कारी आसफ़ अल खैरी साहब। तो हम जो आज हमारा जो मौजू है वो हम थोड़ी बात करेंगे दुरूद शरीफ के हवाले से, और साथ में चूँकि एजुकेशन के हवाले से भी प्रोग्राम है तो थोड़ा सा अलामा साहब एजुकेशन के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं जो है वो चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करो। तो मैं ये चंद शेर पढ़ूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह अलामा साहब बात को आगे बढ़ाएंगे कि तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। हर एक शामो सहर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ करूँ तो हो लब पे नाम आपका, सफ़र का आगाज़ करूँ तो हो लब पे नाम आपका। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। क्योंकि खुदा की भेजी किताब आप हैं, मेरा तो सारा निसाब आप हैं। हसूले इल्म हुनर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ज़ौक़ हफ़ीज़ की तमाम टीम उसके बाद प्रोफेसर हफ़ीज़ साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस नए काम का आगाज़ किया है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में और दिन दुनिया की अता फरमाए, आपके इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आपकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो हालात हाज़रा और लोगों के दिलों में जो इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा है उसको उजागर करने के लिए आपने कदम उठाया है। अल्लाह ताला आपकी हर लम्हा आपकी रहनुमाई फरमाए और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमे।
آپ نے بات کی درود شریف کی، تو مالک کائنات نے اپنی لڑائی کتاب کا نزول فرمایا، اور اس کتاب کے اندر مالک کائنات اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اس میں مطلقاً ہمیں حکم ہو جاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، جن کے دل میں ہم نے ایمان کی جلا بخش دی ہے، اب ان کے سامنے کیا ہے کہ جب میرے محبوب نبی کا نام آئے تو میرے محبوب نبی کی ذات پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ تیسری سیڑھی پر اللہ کے نبی نے جب قدم رکھا تو آپ نے یہی جملہ دہرایا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کون ہے وہ بد نصیب جو جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس کی زندگی میں اسے والدین مل جائیں اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر لے، بد نصیب ہے وہ شخص اور وہ شخص تباہ ہو جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی، تو آپ نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ فرمایا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو ناراض کرے تو وہ بھی شخص خاک آلود ہو جائے۔ اور فضائل درود کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ بات کو جاری رکھیں گے، میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تو اب ہم اگر امیجن کریں، ہم سوچیں کہ اب کثرت، اس میں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد نہیں بتائے گی، اب کثرت کتنی ہوتی ہے تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ 3 حصے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں اور ایک حصہ جو ہے وہ درود شریف کو ٹائم دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو درود شریف کو تھوڑا اور بڑھا لو۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 حصے جو ہے وہ درود شریف کو اور 2 حصے پھر دعا کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اور بڑھا لو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 3 حصے جو ہے وہ درود شریف کو اور جتنا ٹائم جو ہے دعا کا 3 گنا ٹائم جو ہے وہ درود شریف کو دیتا ہوں اور 1 گنا جو ہے وہ میں دعا کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بڑھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو سارا ٹائم ہے وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعلیمات میں آتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم درود شریف پڑھو۔ اولیاء کی زندگی سے آپ ملتا ہے کہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، پھر آپ کو کوئی چیز مانگنے کی، دعا مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے عطا کرتا رہے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل آپ فرما رہے تھے اسی کو۔ تیسری سٹیپ پر جب سرکار نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا خاص طور جو ہو جائے اس کی ناک۔ تو صحابہ نے کیا وہ کون ہے بد نصیب شخص؟ تو اللہ کے نبی فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو ذات گرامی کے اگر آیات بینات پر غور کیا جائے تو مالک کائنات نے بڑے مدلل انداز سے اعلان فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ۔ اب عربی قاعدہ میں یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو مستند کرنا ہو، اس کے لیے انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر درود بھیجو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جاری میں وہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ساتھی ہمیں یہاں پہ اسپانسر کر رہے ہیں امینیہ اسلامیہ اسکول سسٹم کھنہ ڈاک سے، جو کہ 1999 سے یہ اسکول کو کام کر رہے ہیں، قاری فردوس صاحب، اور جو خود ایم ڈی ہیں اس کے، وہ ماشاءاللہ ساتھ میں یہاں پہ حفظ کی کلاسز بھی ہیں، نازہ کی کلاسز بھی ہیں، بہت سے جو بچے ہیں یہاں سے حفظ کر چکے ہیں، یہاں سے حفظ کر کے وہ پریکٹیکل لائف میں جا چکے ہیں، جو اسلام کے فیلڈ میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت سے بچے ایسے ہیں جو نازہ یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مینس کے جو دنیاوی سبجیکٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، اور جو یہاں پہ بالخصوص تربیت کا بہت زیادہ جو ہے خیال کیا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں آغا جی فیبرکس، جو کہ
عبداللہ مارکیٹ کھنہ روڈ جو ہے راولپنڈی سے، اور ان کا یہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں سوتی کپڑا، ریشمی کپڑا، مردانہ لٹھا، کرنڈی، بوس کی، یہ ان کے پاس اویلیبل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تتلے علی گجرانوالہ سے اسپانسر کر رہے ہیں فلائی ٹو مدینہ ٹریول اینڈ ٹورز فیضان نصیر صاحب. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اور فلائی ٹو مدینہ ٹریول اینڈ ٹورز ان کا یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمارے پاس آل جو کمپنیز ہیں، آل ایئر لائنس کی ٹکٹس اویلیبل ہیں فار آل کنٹریز. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں وی آئی پی غوری ٹاؤن، گول چوک، کامران میڈیکل اسٹور اینڈ کاسمیٹکس ہمیں جو ہے وہ آج کے پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی، جتنے بھی آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. تاریخ دوست صاحب میرے بہت اچھے ترین دوستوں میں ان کا شمار ان کی دین کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو وہ مسجد بھی ماشاء اللہ اگا رہے ہیں. میں وہ بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کہا کہ پھر وہ کسی اور پروگرام میں یہ ایڈیشن کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر ضرور بھیجتے ہیں. اب اگر پورے لارب کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو رب کائنات نے اعلان فرمایا باقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو اللہ کے گھر کا دیدار کرو، حج کی سعادت حاصل کرو. اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم فرمایا. ماشاءاللہ قاری صاحب، جیسے آپ مطلب پرانی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو سمجھائیں مصطفیٰ. اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوری تو مظفر بری ہوئی ہے، اور مانگے وہ کیا جسے مل جائیں مصطفیٰ. سبحان. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال خود نہیں کرتا. نہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صحیح حج کرتا ہے. لیکن درود کی جب باری آئی تو فرمایا اللہ اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. اب اس بات کو کھول کے سامنے پہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اگر اللہ کی ذات نبی پر درود بھیجتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر لمحہ ہر گھڑی نبی کی ذات پر رحمتوں کا نزول فرما رہی ہے. بے شک. اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب اللہ کب سے جو ہے وہ دوسری بھیج رہا ہے، یہ انڈیفینیٹ ہے. مطلب جو کوئی مطلق، یہ مطلق ہے، کوئی ٹائم نہیں، مطلب یہ پتہ نہیں ہے کہ کب سے بھیج رہا ہے اور کب تک بھیجتا رہے گا. یہ تو اللہ کا اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے. اور چونکہ جو ہے ہم ادارہ جو حسیب العلوم پاکستان سے ہم جو ہے ڈفرینٹ جو سروسز دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے اسٹاف پرووائڈ کر رہے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ہوم ٹیوشنس کے لیے ہوم ٹیوٹرز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو خود بھی جو اگر بچے آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسٹاف اور سارا کچھ اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن لیکچر ڈلیور کرتے ہیں آل سبجیکٹس کے لیے. ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں آل سبجیکٹس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس پورا حضرات موجود ہیں، جو کہ فزیکلی کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور ورچوئل کلاسز بھی لے سکتے ہیں. مینس کہ اگر کوئی کلاس اٹینڈ کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ آ کے اٹینڈ بھی کر سکتا ہے ہمارے ادارے میں. اور اگر آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی، چاہے پاکستان میں یا کہیں پہ بھی، تو آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح آل سبجیکٹس کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آن لائن بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور فزیکلی بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، مینس کہ ورچوئل اور فزیکلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم رائٹنگ امپرومنٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹیز ہیں کہ جو بچوں کو رائٹنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی انگلش لینگویج کے حوالے سے کورسز ہیں اور ان کے سرٹیفکیشن ہے، سرٹیفکیٹس ہیں باقاعدہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گرلس کے لیے فیمیل سٹاف بھی اویلیبل ہے، میل سٹاف بھی اویلیبل ہے. اگر فزیکل کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے. اور اگر آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے. اور میرا جو نمبر ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا، واٹس ایپ بھی نمبر ہے. تو ہمیں آل اوور دی کنٹری اور انٹرنیشنلی بھی اسٹاف بھی ریکوائرڈ ہے. جو لوگ ولنگ اینڈ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، قرآنی ایجوکیشن ہو، قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر قرآن حضرات ہوں، یا پھر جو ہے
کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہوں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں اویلیبل ہوں، میرا نمبر اویلیبل ہے، کیونکہ ہم یہ ادارہ جو ہے الحمدللہ کنٹری وائڈ تو ہم کر رہے ہیں، تو ایسا بھی ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے جو بھی سروسز ہم سوسائٹی کو دے سکتے ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں۔ جی رانا صاحب، تو بات ہو رہی تھی درود شریف کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے تخلیق فرمایا، خلافت کا تاج آپ کے سر پہ پہنایا، اور آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کا ظہور ہوتا ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام، درود شریف کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، بے شک انہیں رب نے آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن ان کا حق میں ادا کریں، اس کے بعد آپ کا یہ حلال ہوں گی۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حق میں کیا ہے؟ تو جو آج کا موضوع ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اتنا حسین موضوع رکھا ہے درود شریف کے حوالے سے۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اے پاک پیغمبر، آدم علیہ السلام 3 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ کا حق میں ادا ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا عمل ہے جو ہم خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہم نے قاری صاحب ابھی نعت کی طرف بڑھنا ہے، تو میرے آقا کے عظیم سنافان جو ہے آقا کی بارگاہ میں نعت پیش کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے میں یہ چونکہ ماشاءاللہ آپ خود پریکٹیکل فیلڈ میں بہت آپ سب سے سر انجام دے رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے جو ہمارا لیٹسٹ ایجوکیشن ہے، چونکہ میں بھی اس فیلڈ میں ہوں، ساتھ میں جو ہے وہ اسلامک لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ اس لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا کیا گفتگو فرمائیں گے؟ کیا ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے علم کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم حاصل کرنا اس کے لیے بات کاٹ رہا ہوں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو، آپ کو جو ہے وہ ایک سب اللہ تعالیٰ نے علم عطا، اپنی عطا سے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ عطا کیا تھا، ساری نعمتیں ہر چیز عطا کر دی تھی۔ اب اس آیت میں، وہ آیت قرآن مجید میں دینے کا حکم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ حکم ہوا ہے کہ یہ دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے، اب اگر ہم دیکھیں پوری کائنات میں اگر سب سے جو ہے بڑھ کر کوئی چیز میرے خیال سے جو ریکوائرڈ ہے تو پھر وہ ایجوکیشن ہے، کیونکہ اگر رزق کی بات ہوتی، کسی اور چیز کی بات ہوتی، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، میرا فضل مانگو، رزق مانگو، پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں وہ بے حساب رزق دے دیتا ہوں، پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کس کے لیے چاہتا ہوں رزق وسیع کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگی کر دیتا ہوں، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن جب دعا کی بات آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا فرمانے کا اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو اس سے ہمیں جو ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن جو ہے، وہ امپورٹنس آف جو نالج ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے وہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم دے دیا، صحابہ نے جس نے آپ کو دیکھ لیا ان کو سب کچھ مل گیا، تو پھر غزوہ بدر میں وہ کیا ضرورت تھی کہ یہ کہا گیا کہ قیدیوں کو یہ کہو کہ تم جو ہے ایجوکیشن دے دو تو تمہیں جو ہے وہ رہائی مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورث الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہاں علم کی فضیلت بڑے واضح طور پر نظر آ جاتی ہے کہ علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور علم کے حلقے کو، علم کا جو دائرہ ہے اس کو اللہ کے نبی بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور قاری صاحب اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کہ یہ آپ لوگ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں مسلمس کو، تو کیا مطلب کون سے ایسے علم کی ضرورت تھی کہ وہ مسلمانوں کو جو وہ ٹیچ کرتے، اور کیا جو آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ مطلب جیسے قیدیوں کے حوالے سے یہ ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی بات ہو گئی، تو کیا ایسا کوئی اگریمنٹ یا کمٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ سپوز اگر جو غیر مسلم قیدی یا دشمن کے قیدی ہماری قید میں اگر آ جائیں تو کیا ایسی کوئی مطلب ہے کوئی اسلام کا طریقہ کار کہ ہم ان سے کچھ ریسیو کر کے لے کے تو ان کو ہم جو سرکار مدینہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں جتنے بھی قیدی آتے ہیں، کفار آتے ہیں، تو
سرکار نے یہ عمل کر کے ہمارے لیے ایک رائے نجات اور رائے نمونہ بنا دیا کہ یہ وہ عمل ہے جو تم کرو گے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. تو ان سے علم حاصل کرنا، ان سے فیضیاب ہونا، ان سے علم لینا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی دولت ہے. کیونکہ ایک اور میں اس سے ریلیٹڈ بات اگر کہہ دوں آپ سے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے بچہ، اس کا بیگ جو ہوتا ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. میں تھوڑا سا دینی والے سے بھی جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کا بیگ یا اس کے والد ٹیروں والا بیگ سیٹ کر دے کے جا رہے ہوتے ہیں، علم کی انسلٹ ہو رہی ہے، اس میں اسلامیات بھی ہے، اس میں اور بھی اسلامی بکس موجود ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت برائی ہے کہ ہم علم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. ہمارے سوال اور پستی کی وجہ بھی ہم علم کی قدر نہیں کی. جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کا بیگ اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور جب بچہ مسجد جاتا ہے اس کا جو سپارہ ہے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو میں بلا وجہ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بات اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ جو دنیاوی علم ہے یہ دنیا میں رہنے والا ہے، اور جو دینی علم ہے وہ ہمیں اگلے جہاں میں کامیاب ہونا ہے. اب دیکھیں جب بچہ اسکول سے آتا ہے ہم اس بچے کو بڑی توجہ دیتے ہیں، ٹیوشن میں کیا پڑھا، آج تمہاری ڈائری میں کیا لکھا. کبھی ہم نے بچے سے نہیں پوچھا کہ آج تمہیں قاری صاحب نے کیا پڑھایا. بے شک علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دنیا کا علم حاصل کریں. یہ علم جو ہے نا یہ ہماری دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو یہ وہ عمل ہے جو سرکار نے پسند کیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ مسجد میں چند احباب حلقہ بنا کر گفتگو فرما رہے ہیں. تو جو احباب علم کی بات کر رہے تھے اللہ کے نبی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک جو گفتگو علم کے بارے میں ہو رہی تھی اور دوسرے حلقہ میں ذکر ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو یہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ ایسی مجالس کو اٹینڈ کیا کرو جہاں پہ جو تعلیم کی، علم کی، اسلام کی، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ میرے آقا کے عظیم ثنا خوان قاری آصف محمود الخیری صاحب موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے جو کلام سنیں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں
خوشی آپ ہیں آپ ہیں. اذان احمد اگر نہیں آتی، اذان احمد اگر نہیں آتی، تا قیامت سحر نہیں آتی. ارے دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. اور جن کو میرے آقا بھیک دیتے ہیں، مفلسی ان کے گھر نہیں آتی. آرڈر کمپلیٹ کر دیں. تو جی ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا، کل ملتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب پیدا فرمائے. شکریہ.